1555 में हुमायूं दिल्ली आते हैं और अकबर इनके साथ आते हैं उस समय। तो एक दिन जो है मुअज्जिन की वो आती हैं, कॉल्स आती हैं, एक आज़ान होती है। तो ये अपनी लाइब्रेरी में होते हैं किले में। कहानी यही है कि जैसे वो नीचे आने लगते हैं तो जामे में इनका पाँव फंस जाता है, वो गिर जाते हैं और इंतकाल हो जाता है। और उसके काफ़ी समय 1 साल के अंदर हमीदा और गुलबदन और ये सब लोग फिर दिल्ली आ जाते हैं। और 13 साल की उम्र में अकबर बादशाह तख्त नशीं हो जाते हैं, and he becomes the 3rd Mughal emperor. And by that time Gulbadan is living with him, and all his mother, obviously Hamida Bano Begum, is living with him as well. And then Gulbadan Bano Begum sort of begins to come into her own. ऐसे ही है जी। सो ये है कि कहानी जहाँ पे हम लोगों को, जो एक हिस्टोरियन को इस चीज़ का एहसास होता है कि कितनी शक्तिशाली ये औरतें हैं, वो ये है कि 15 ये सलीम के जन्म के बाद जब फ़तेहपुर सीकरी बनाई जाती है और पहला हरम भी बनाया जाता है। लेकिन हरम सिर्फ इसलिए नहीं कि सलीम का जन्म हुआ है, बट इसलिए भी क्योंकि अकबर बादशाह जो हैं पहले ऐसे बादशाह थे कि उन्होंने कमाल की मिलिट्री एक्सपेंशन किया, जो हैं ये अग्रेरियन पॉलिसीज़ बनाई, ये सब चीज़ें की, क्योंकि वो ये भी मानते थे, जितना मेरा एस्टिमेट और अंदाज़ है, वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो घुमक्कड़पंथी होती है एक तरीके से, ये अब बंद होनी चाहिए, एक सेटलमेंट होना चाहिए, एक्सपेंशन हो रहा है। इससे पहले ज़रा थोड़ा सा ये बताइए कि इनके घर की ख़वातीन जो थीं, जो इनकी लेट्स से कज़न्स थीं, चचाजाद बहनें, ये वो, इन्होंने उन लोगों से शादियां की जिस तरह सलीमा बेगम ने बैराम खान के साथ शादी की। बैराम खान वो इंसान थे जिन्होंने हुमायूं के साथ भी पूरा वक्त गुजारा, उनके पूरा साथ दिया, और बड़े उनके जर्नैल थे, बड़े पुरताकत पुरवकार जर्नैल थे। उन्होंने अकबर की जड़ें हिंदुस्तान में मजबूत करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। एंड दिस मस्ट हैव बीन बिकॉज ऑफ द अलायंसेस, and the women were very much at the center of those alliances. तो अकबर को हिंदुस्तान में मजबूत करने में उनकी ये सलीमा बेगम, इनकी वालिदा हमीदा बानो बेगम, इनकी फुप्पियाँ, ये सब ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार था। ये तो देखना 13 साल का बच्चा आके तख्त नशीं हो जाए, उसके पीछे सपोर्ट तो सारी उन औरतों की थी। बिल्कुल सही बात है। और बैरम खान की जो बेगम थी वो उनकी चचाजाद थी, और बैरम खान वो थे जो उनकी नई रियासत का अहम सतून थे। जी बिल्कुल, शुरू में फिर महामांगा जो उनकी एक फॉस्टर मदर थी अकबर की, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है इस सब में। तो देखिए ना कि अकबर वाज रियली फोर्टिफाइड बाय द वुमेन ऑफ द हरम एंड ऑफ हिज फैमिली। तो उनका किरदार तो इसमें से हमें निकाल सकते ही नहीं है। तो अब आप आगे बताइए कि फिर जब अकबर ने अपनी कंसोलिडेशन की तो उसमें इन ख़वातीन का क्या रोल था? तो मेन चीज़ जो एक तो उनकी हिंदू राजपूत एक पॉलिटिकल शादियां भी शुरू हो गई। तो हड़का भी हैं जिसमें सलीम पैदा होते हैं, तो फ़तेहपुर सीकरी, और हड़का का कोई जिक्र ही नहीं। और लोग उनको जोधा बाई कहते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ जो मर्जी आए दिल में कह देते हैं, लेकिन व्हाई इज देयर नो मेंशन ऑफ हड़का बाई So in आईने अकबरी or anything? गुलबदन doesn't mention her. जी बिल्कुल। और ये एक हिस्टोरियन के लिए बहुत एंग्स्ट होती है इन चीज़ों में। और लेकिन इस पर एक चीज़ और निकलती है, जो हम फ्यूडल मेंटालिटी कहते हैं, या ये क्रॉनिकलिंग फॉर्म भी है कि औरतों के जिक्र नहीं होते। लेकिन ये तो नाम का पर्दा है। बिल्कुल कमाल का नाम का पर्दा है। मतलब उनकी रहलत के बाद इंतकाल जब कर भी जाती हैं तो मरियम ज़मानी, जन्नत मकानी, उनको इन अल्फाज से कहा जाता है। बट हर ओन आइडेंटिटी एज अ राजपूत प्रिंसेस ऑफ आमेर इज कम्प्लीटली रब्ड आउट एंड डिस्टिंग्विश्ड। दैट्स राइट। सो एक्सटिंग्विश्ड रादर। सो आई मीन एंड देन ये सोचिए कि अकबर को इतनी तलब थी कि मेरे यहाँ औलाद नरीना पैदा हो और वो सर्वाइव करे, क्योंकि उनकी पहले शादी हुई रुकैया बेगम से, फिर सलीमा बेगम से शादी हुई, और उनके यहाँ औलाद नहीं थी, बच्चे सब मर जाते थे। तो फिर उनको किसी ने कहा कि सलीम चिश्ती अजमेर में हैं और बहुत बड़े फ़कीर दरवेश, उनके यहाँ पैदल जाओ और मन्नत मांगो।
منت مانگی, ہرکا بائی سے شادی ہوئی, ہرکا سے سلیم شہزادہ پیدا ہوئے جو بعد میں جہانگیر بنے, جس سے مغلیہ خاندان پھر آگے بڑھا, اور ہرکا بائی کا کوئی ذکر ہی نہیں. یہ تو بڑی اور یہ چیز ہم کو سوچنی چاہیے. اس کا ایک بہت انٹرسٹنگ انداز یہ بھی ہے کہ ایک شفٹ ہو رہی ہے اسٹیپ ٹریڈیشن سے, اور ایک سیٹلمنٹ ہو رہا ہے جس میں کہ آپ کے جو بادشاہ ہیں ان کی ڈومیننس بڑی کمال کی شروع ہو رہی ہے. اور یہ جو حرم کا معاملہ ہے یہ کچھ اسی سے جڑا ہوا ہے, وچ از کہ اکبر بادشاہ جو ہیں اپنے آپ کو کس طرح اس چیز کو کنسیپچولی کہا جائے, یہ ہے کہ یہ ایک بالکل الگ سٹیج آ گئی ہے مغل ہسٹری میں. He is consolidated it and he is the grand, the great the Mughal. یعنی کہ the Mughal has arrived finally. پورا grandeur ہے, پالیسیز ہیں, انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے. تو ایسے بادشاہ کی عورتیں جو ہیں عام لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے, ان کا نام بھی نہیں جان سکتے. جی نہیں. تو ایک اسی لیے چاہے ان کے الوژن جو ہیں, جو حرم کے الوژنز ہیں وہ مکہ اور مدینہ کو لے کے ہیں. دی آئیڈیا از ٹو ایلیویٹ دا وومن, بٹ نن دا لیس دا ویمن ہیو ناؤ بین آسکڈ ٹو گو بہائنڈ دا شبستان اقبال, حرم کا نام ہے, جیسے کہ شبستان اقبال, ان دیواروں کے پیچھے ان کی زندگیاں مسمار ہو گئی. جی, پر زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی. تو یہی دس واز دا ریزن وائی گلبدن فیسنیٹڈ می, کیونکہ تو یہیں تک تو میں نے اپنی وہ پہلی کتاب ختم کی تھی. جب نور جہان کی کتاب نکلی اور میں اس کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی, تو اس کے شروع کے پنوں میں ہے کہ گلبدن جو ہیں حج پہ جا رہی ہیں, اور جو یہ بچی نور ہیں یعنی کہ مہرون نساء تھی اس سمے, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہندوستان آ رہی ہیں. تو لوگ جو ہے پڑھتے تھے اور کہتے تھے ارے آپ کے یہ شروع کے صفحے میں یہ گلبدن کون ہے, یہ گلبدن کون ہے. تو مجھے لگا یہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جب حرم سے نکلیں, جب یہ حجاز کی طرف گئیں, وہاں پہ کیا ہوا, یہ کیا ریزن تھا کہ یہ 4 سال وہاں پہ رہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیسے نکلیں حرم سے, کیسے یہ اتنی 20 خواتین کو جو کہ حرم کی نمایاں خواتین ان کو لے کے قافلے کے ذریعے اور سمندر میں جہازوں میں بیٹھ کے یہ گئیں حجاز, اور مکہ مدینہ جا کے یہ انہوں نے حج کیا, یہ کیسے ممکن ہوا یہ وہاں چلی گئی. اسی لیے یہ کتاب ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہت ہی کمال کی کہانی ہے جو کہ ہم لوگ بالکل نہیں جانتے تھے ان کے بارے میں, کیونکہ یہیں پہ ان کی پوری شخصیت کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے. کیونکہ ابھی تک تو کتاب لکھی نہیں گئی ہے. یہ آپ کا 1577 ہے, 1577 یہ نکل گئی ہیں. اکبر بادشاہ سے بات ہوئی ہے کہ میں نے کئی سال پہلے اللہ سے جو ہے اپنا میرا یہ عہد تھا کہ میں جو ہے جاؤں گی, تو اکبر جو ہے حج کروں گی. اکبر جو ہے بالکل مان جاتے ہیں اس بات کو. کیوں نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ تو جا نہیں سکتے, ان کی پوری ان کو رہنا ہے ہندوستان میں, اور زیادہ تر جو ہے بادشاہ جاتے نہیں تھے, ان کے خاندان کے لوگ جاتے تھے. یعنی کہ جو بھی آپ کی برکتیں ہیں وہ خاندانی لوگ لے کے آپ کی برکتیں آئیں گے. اینڈ آف کورس لٹرل ویز کی زمزم کا پانی بھی آئے گا, اور یہ کھجوریں بھی آئیں گی, اور آپ کو ثواب حاصل ہوگا. جی. سو یہ 11 عورتوں کے ساتھ یہ جاتی ہیں. پر میرا انداز یہ ہے, اسی لیے, اور اس انداز کے لیے کچھ ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی ہے, خالی انداز نہیں ہے. یہ جو ہیں مجوران ہیں ایک طریقے کی, مجاور جسے کہتے ہیں. جی بالکل, عبادت کرنے جا رہے ہیں. جی, لیکن یہ ان کی یہ ہمیشہ یہ ان کی زندگی ہے. یہ ہمیشہ سے شاہی ہیں, شہزادی ہیں, لیکن ان کا پورا ادب جو ہے, یہی میں بات کر رہی تھی, ان کے بابر کی طرح ادب ہے. یہ ان کی نظریں جو باہر ہیں یہ اندر نہیں ہیں ایک طریقے سے. سو یہ بھی ایک ریلیشن شپ ہے اندرون اور بہرون کی. سو مجھے لگتا ہے, اور لگتا کیا ہے, اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے جو ہے حج کرنے جاتی ہیں. سو 11 عورتیں جاتی ہیں سورت میں. اس سمے پورچوگیز جو ہیں بہت ان کی اہمیت ہے, انڈین اوشن میں ہے. تو گلبدن بانو بیگم آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک طریقے سے حرم میں نہیں رہنا چاہتی ہیں, اور وہاں سے نکل کے آزاد ہو کے چلنا پھرنا چاہتی ہیں.
ایگزیکٹلی بیکاز دس از ہر لینیج, دس از ہر اینسیسٹری, کہ یہ لوگ نومیڈس تھے, یہ خانہ بدوش تھے, یہ کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں, تو ان کو عادت بھی تھی. تو پنجابی میں نا پھرن ٹورن کا شوق سی, تو انہوں نے اپنے پتریے نو کیا بھائی بہت ہو گئی ہے تے ہن مینوں پھرن ٹورن جان دیو, تے حج تو بہتر کی ہو سکتا ہے. بالکل. تو ایک ان کی ایک حج بھی ایک ریچول ہی نہیں ہے, خالی یہ ایک لفظ ہی نہیں ہے, اس لفظ کے پیچھے بہت کچھ ہے. جو یہ 16ویں شتابدی کی ہم بات کر رہے ہیں, انہی لفظوں کو لے کے گلبدن جو ہیں اپنے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ کیسے اب کیا ہوگا, کہ اب مجھے رہنا تو حرم میں ہے پر یہ کس طریقے کی زندگی. سو مجھے لگتا ہے اس سوچ کو کرنے کے لیے, اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے یہ حج پہ جاتی ہیں. سو جب یہ سورت پہنچتے ہیں, اکبر کا ارینجمنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ پورچوگیز کی طرف سے ان کو یہ کارٹاز وہ ایشو کرتے تھے, کیونکہ دے ور دا بیسکلی مرکنٹائل لیڈرز بٹ کنٹرول دا سی لیڈز ان دی انڈین اوشن, ریڈ سی اور ان سب جگہوں میں. کارٹاز تیار نہیں تھا. سو انت میں یہ ایک پاسپورٹ تھا, پاسپورٹ ٹائپ. انت میں گلبدن جو ہیں ان کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے وہاں پہ, جو کہ فادر مونسراتے نے ایک لائن لکھی کہ جب گلبدن نے بتسرس پورچوگیز کو دیا تبھی ان کے جہاز جو ہے وہاں سے نکلے. تو میں نے کہا یہ بتسرس کیا ہے, کیونکہ میپ سے 16ویں شتابدی کے جو نام ہیں وہ اڑ جاتے ہیں, بہت طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ٹرنڈ آؤٹ 60 مائل ساؤتھ میں, سورت کے 60 مائل ساؤتھ میں ایک جگہ ہے بلسار, جو کہ آم کے لیے, چیکو کے لیے بہت ہی کمال کی پراپرٹی تھی. یہ گلبدن کی جو تھی پراپرٹی تھی. کب ان کو بالو بیگم کا اپنا باغ تھا. جی کب ان کو ملی, کیا ہوا, آئی مین یہ تو عام چیز تھی کہ عورتوں کی اپنی پراپرٹی ہوتی تھی, جاگیر ہوتی تھی, ان کی جاگیر تھی. ان خواتین کی جاگیریں تھیں, ان خواتین کے پاس جہاز تھے, یہ بہت بڑی ٹریڈرز تھیں اور اپنے حق میں اپنے آپ میں بہت مالدار بھی ہو جایا کرتی تھیں. جی اور یہ ان کا مالدار ہونا بہت ہی, یہ پورا قصہ اسی سے جڑا ہوا ہے. سو جہاز سلیمی اور جہاز الہی دو نکلے عربین اوشن کی طرف, جدہ پہنچے. راستے میں ایک میں نے ڈاکیومنٹ میں یہ بھی پتہ چلا کہ گلبدن کے جہاز سے, وہ جہاز سلیمی میں گئی تھی, آئی ایم سوری جہاز الہی میں تھی وہ, اسی سے ایک بچہ جو ہے نیچے سمندر میں گر جاتا ہے. پھر اس کا پورا ریسکیو آپریشن ہوتا ہے, اس کو واپس لایا جاتا ہے. اس طریقے کی چیزیں یہ سب ہوئیں. پھر وہ پہنچی. کہانی یہ ہے, جو چیز مجھے بہت پریشان کر رہی تھی, لیکن اچھی پریشانی تھی, بہت ہی بڑھیا ذہنی پریشانی تھی, وہ یہ تھی کہ یہ 4 سال کر کیا رہی تھی وہاں پہ. کیا کیا انہوں نے اجازت؟ تو ہوا یہ کہ مجھے 4 نشان ملے سلطان مراد کے. 5 نشان ہیں اصل میں, استنبول میں ہیں نیشنل آرکائیوز میں, جو کہ سلطان مراد کی کہانی یہ ہے کہ جو آٹومنس تھے 1517 سے انہوں نے حجاز کے کچھ ایریاز کیپچر کیے تھے, ایجپٹ اور یہ سب. یہ عثمانیہ سلطنت کے جو شاہ تھے سلیمان کے والد سلیم دا گرم, انہوں نے, سلیم یاووز ان کو ترکی میں کہتے ہیں, انہوں نے یہ سارا حجاز کا ایریا اور مڈل ایسٹ انہوں نے فتح کیا اور عثمانیہ سلطنت کے اندر جذب کر لیا. تو اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان آئے, پھر ان کے بعد ان کے بیٹے پھر سلیم آئے, اور یہ مراد جو تھے یہ شاید سلیم کے بیٹے تھے. تو سلیمان کے یہ پوتے تھے اور یہ اکبر کے کنٹمپرری ہیں. جی بالکل. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ کیپچر کیا عثمانیہ ڈائنیسٹی نے, پروفٹ محمد کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تو ہے نہیں, تو کس طریقے سے یہ جو کہ لیگل آپ کا بیسس کیا ہے کہ آپ یہاں پہ حکومت کر سکتے ہیں, وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پروجیکٹ کرنا شروع کیا, جیسے کہ ڈاکیومنٹس میں لکھا ہے دی پروٹیکٹرز اینڈ سرویٹرز آف آل, یعنی کہ آپ حجی ہیں یا وہاں کے رہنے والے ہیں یا بیڈوین ہیں, جو بھی ہیں, یہ جو ہیں آپ کا خیال کریں گے, یہ جو ہے مین مدعا ہے. تو جب
اور یہیں پہ یہ جو ہے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اور انہوں نے اپنی اہمیت اسی سے بنائی, اسی سے لیجیٹیمیسی اسی سے بنانے کی کوشش کی. یہ اسلام میں مانا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کا دھیان دیں, اسی لیے تو آپ کی زکوٰۃ ہے, آپ کی صدقات ہے. اور یہ سب چیزیں میں اس لیے مینشن کر رہی ہوں کہ گلبدن ان کی گیسٹ ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ان کا پورا مغلوں کا کاروان آیا ہے, اور اکبر دا گریٹ کی جو ہیں خالہ پھوپھی ہیں جو اس میں ہیں. تو یہ جانتے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. یہ استنبول میں بیٹھے ہیں, ان کو پورا پتہ ہے. 1578 میں ان کا پہلا نشان جو ہے مکہ اور مدینہ جاتا ہے, 2 جگہ. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نشان بھی فرمان ہی ہوتا ہے. جی فرمان ہوتا ہے. تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ جو یہ مغل خاندان کی جو عورتیں ہیں, بادشاہ اکبر کی جو یہ بیسکلی عورتیں ہیں اور خاندان ہیں جو یہاں پہ آیا ہے, یہ ایک طریقے سے مجوران ہو گئے ہیں. یہ بہت سمے سے یہاں بیٹھے ہیں, اور یہی نہیں ہے, یہ صدقات لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ پہلے پیسے, بہت دولت نچھاور کی اکبر نے ان کے ساتھ بھیجی صدقہ کے لیے.